रसूलिल्लाह अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। कल हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम फिqh को समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फिqh हमारा टॉपिक है, और ये आपने वर्ड सुना होगा फिqh, और इसकी आमतौर पे ट्रांसलेशन इस्लामिक लॉ भी कहते हैं इसको, और इसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ इसकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो यूज होती हैं। तो व्हाट एक्चुअली फिqh मीन्स अरबी जुबान में, और फिर उसके बाद इसकी जो लिटरेरी डेफिनेशन है, यानी जब हम दीन रिलीजियस साइंसेस को पढ़ रहे हैं, दीन को पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त जब लफ्ज़ फिक्र इस्तेमाल होता है तो उससे हमारी मुराद क्या होती है। तो ये व्हाट डू द स्कॉलर्स मीन व्हेन दे स्पीक अबाउट, व्हेन दे यूज द वर्ड फिक्र, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इंशाल्लाह। सो फिक्र लिटरली मींस द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। यानी फिक्र का मतलब ये है कि वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि अल्लाह की मुराद है। ठीक है, और एक होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और एक होती है डीपर फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, हायर ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग। एक होती है सती अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और एक है गहराई के साथ किसी चीज को समझना, बड़ी दकीक नजर रखना। तो मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल मामलात हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो आप में से बहुत से लोग जिनको पॉलिटिक्स का शौक है, तो डेफिनेटली वो पॉलिटिक्स जब खबरें सुनते हैं और इस तरीके से वो, तो उसके बाद उनके जहन में एक ओपिनियन फॉर्म होती है ना, वो एक्सट्रापोलेट करते हैं उसमें से। तो एक तो आपका ओपिनियन है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाकई इसके अंदर मजीद गहराई रखते हैं, और जिनको हम तज्जिए निगार भी कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कहते हैं। अब उनकी ओपिनियन और आपकी ओपिनियन में जाहिर फर्क होगा डेफिनेटली, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स, और उनका काम है रोजमर्रा का कि वो इन्हीं चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपका हो सकता है कोई और फील्ड हो, लेकिन आपका जौक शौक है, तो आप लोग साथ साथ सुनते रहते हैं, यू आर वेल अवेयर। लेकिन आर यू इन एक आपकी इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है टू द एक्सटेंट कि आप एक ओपिनियन को फॉर्म कर सकें। तो ये बहरहाल आप कहेंगे कि यार मेरे लिए मुश्किल, अगरचे हम में से हर बंदे की कोई ना कोई ओपिनियन जरूर होती है, लेकिन डेफिनेटली हमारी ओपिनियन की वो वकात नहीं होती, वो उसकी वर्थ नहीं होती जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की ओपिनियन होती है ना, बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग इज ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई ओपिनियन फॉर्म कर सकें रिलीजन के अंदर, दीन के मामले में, तो उसको कहते हैं फिक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसका तर्जुमा यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेड है। ये सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि जिस बंदे के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं, खैर का इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको दीन की अंडरस्टैंडिंग यानी फिक्र अता कर, युफक्किहु फिद्दीन, फिक्र अता कर देते हैं दीन की, द ट्रू अंडरस्टैंडिंग और द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन टू द एक्सटेंट दैट यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट इट। तो ये है फिक्र का मतलब। अच्छा, अब आए, ये है लिटरल मीनिंग इसका। ठीक है ना, अब आइए थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग। टेक्निकल का मीनिंग का मतलब ये है कि लिटररी मीनिंग, तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करते हैं। टेक्निकली हाउएवर, fiqh refers to the science of deducing Islamic laws from evidences found in the sources of Islamic law. By extension, it also means the body of Islamic laws so deduced. ठीक है, तो आपके पास है कुरान और सुन्नत, जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है ना, कुरान और सुन्नत है, ये वही है रेवलेशन जिसको हम कहते हैं। अब आपने क्या करना है, उसमें गौर फिक्र करना है, उसको समझना है, और उसको समझने के बाद उसमें से आपने कुछ रूलिंग्स को डिराइव करना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग, जाहिर है कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कुछ रूलिंग्स को डिराइव कर सकते हैं ना, कुछ अहकामात को निकाल सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आप गौर फिक्र करते हैं जी, आजकल के मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल हालात हैं, मिसाल के तौर पे गजा का मसला चल रहा है। अब ये जो गजा का मसला है, अब हमारा दीन इस सिचुएशन में हमें क्या कहता है, तो आप क्या करेंगे, आप कुरान और सुन्नत जो सोर्सेज ऑफ शरिया है, जिसको सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, उसको आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके अंदर से गौर फिक्र करेंगे, और उसमें से गौर फिक्र करने के बाद उसमें से एक ओपिनियन और एक रूलिंग डिराइव करेंगे, लीगल ओपिनियन डिराइव करेंगे, और कहेंगे कि हमारा दीन इस सिचुएशन के अंदर हमें ये करने को कहता है। इसको कहते हैं फिक्र। तो इसमें देखें, आप एक ओपिनियन को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर गौर फिक्र करके। और कुरान और सुन्नत में तो गौर फिक्र हर बंदा करता है ना, एक स्वीपर है मिसाल के तौर पे, सफाई करने वाला है, वो भी कुरान और सुन्नत पे कुछ ना कुछ गौर तो करता है, जाहिर अल्लाह ने उसको भी अकल दी है। लेकिन एक फकीह जो फिक्र का एक्सपर्ट है, जब वो कुरान और सुन्नत को गौर करेगा, तो वो एक एक्चुअल ऐसी लीगल ओपिनियन को फॉर्म करेगा जिस ओपिनियन का इन्फ्लुएंस होगा ना, जो वाकई जिसको कंसिडरेबल, जिसको कंसिडर किया जाएगा, जो कंसिडरेबल होगी, जो वर्थ वाइल होगी ना।
یہاں تک مجھے بتائیے کہ کسی کو کوئی پرابلم، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے یہاں پہ پوچھ سکتا ہے. آمنا آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ نہیں ہوا ہوا، پلیز مائک میوٹ کر لیں. میں میوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا آپ کا مائک میوٹ. آمنا الیاس، چلے ہو گیا، جزاک اللہ. ہاں جی، اینی ون گڈ ٹو گو. اصل میں دیکھیں میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نا. تو وٹ آئی وانٹ از کہ آپ میں سے کوئی بندہ یا یعنی آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں پلیز تھمز اپ کر دیں اپنے چیٹ باکس میں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. آئی نیڈ 5 تھمز اپ. یا پھر آپ میں سے کوئی بندہ بول کے بھی کہہ سکتا ہے یا کوئی بہن بھی بول کے کہہ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ. تو جسٹ ڈو دا تھمز اپ کہ آپ کو. اچھا، غزالہ بی بی کہہ رہی ہیں مجھے انگلش بالکل نہیں آتی، لیکن آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے جو میں کہہ رہا تھا؟ کیا وہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ تربیزی کہہ رہے ہیں یس. آگے چلیں جی. اور نمبر 2. اچھا ماشاء اللہ آپ کو سمجھ آ گئی تو بس آپ اپنے نوٹس بنا لیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میں نے جب آپ سے وائوا لینا ہے، آپ کو پتا ہے، شاید آپ کو پتا نہیں بتایا کہ نہیں گیا کہ آپ سے وائوا لیا جائے گا نا. ایگزام ہمارے یہاں ریٹن ایگزام نہیں ہوتا، بس وائوا ہوتا ہے، انٹرویو ہوگا. تو اس موقع پر صرف آپ سے جو ہے نا، آپ سے صرف میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کو کانسیپٹ آنے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رٹا یعنی یہ چیزیں رٹی ہوئی ہو، ناٹ نیسسرلی. اگر آپ کو فک کی سمجھ آ گئی کہ فک کہتے کسے، اور تو بس دیٹس اٹ. جی کلاس آگے انٹروڈکشن تھی، صرف حدیث والی کلاس کے علاوہ کسی نے بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھایا. حدیث والا انہوں نے تو دو. جی درین آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سوری بات آپ کی سمجھ نہیں سکا کہ حدیث کی کلاس کے علاوہ ساری ڈیٹیل میں. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو حدیث کی کلاس ہے اور یہ والی ساری کلاس ہے وہ ساری اردو میں ہے، اور مجھے تھوڑا سا اردو کا ایشو ہے، مطلب کمزور ہے. اور تو اگر انہیں بھی جس طرح سے آنے کے بعد صرف سمجھ آنی چاہیے، کسی بھی طرح مطلب ایکسپلین کر سکتے ہیں انہیں کہ مطلب کیونکہ ریٹن پیپر نہیں ہے نا، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھ لیں گی نا؟ جی میں سمجھ لوں گی، میں پڑھیں گے. صحیح ہے. سال ہو گئے کہ اسے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس لیے، اور پروفیشنل لائف میں بھی نہیں ہے. تو مسئلہ بس یہ ہے کہ اردو کے الفاظ بھی تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، آپ کو جیسے پتا ہے، اور اردو پڑھنا بھی اور وہ بھی. اور لیکن رائٹنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے، صرف کوئز ہے اور وائوا ہے. تو بول میں بہت اچھی طریقے سے سکتی ہوں. تو بس میرا صرف یہی جی کہ جو بھی استاد لیں گے مطلب. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا ایک تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ بھی کروں گا، انکریج بھی کروں گا. یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ الحمدللہ یہ جو آن لائن پروگرام ہے یہ 6-7 سال سے چلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ، ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو پٹھان ہیں جن کی لینگویج اردو نہیں ہے. اسی طریقے سے کشمیری اور انڈیا سے بھی کافی اسٹوڈنٹس جوائن کرتے ہیں. الحمدللہ آج تک کسی کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. ہاں شروع میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سارے آپ لوگوں کے لیے بالکل یو ول بی اکسٹمڈ ٹو دیٹ. اور آپ انشاءاللہ اس پہ بالکل پریشان نہ ہو. کوئی اگر تھوڑا انگلش میں ہے، کوئی اردو میں ہے، کوئی ہے، تو obviously یہ تھوڑے سے ڈفرینسز ہر جگہ آپ کو ملیں گے نا. لیکن انشاءاللہ یہ بات آپ سمجھیے کہ آپ کو وی ول میک شیور، دا ٹیچرز ول میک شیور کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ. تو آپ بس تھوڑا سا ہمیشہ سے مجھے پتا ہے تھوڑی آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے، تھوڑی ڈیفیکلٹی فیل ہوگی when you will be actually doing studying the other subjects as well. لیکن انشاءاللہ I can reassure you that and assure you that as well کہ انشاءاللہ آپ کو اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے، لیکن just bear with it for some time and inshallah you will see کہ it will be inshallah beneficial for you inshallah and it will work out. alright جی آگے چلیں. مہنور نے بھی کہہ دیا جی. اور کچھ anyone else who would like to say something؟ جی اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ لائبہ آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمود خان. جی محمود آپ کے جی شیخ صاحب، یہ جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہسٹری آف فقہ ہے، تو یہ انڈر دس آئی مین یو آر گوئنگ ٹو ٹاک اونلی اباؤٹ دا ہسٹری آف فقہ، اور یو آلسو گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا آف فقہ.
I mean, whereby you are going to us about the various terminologies and everything, or it is going to be a different altogether subject that is to be taught? कैसे है ये? थोड़ा सा इस पे जरा नहीं, बताएंगे क्या? हाँ जी जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आगे मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करना था कि एक्चुअली व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इंशाल्लाह। हमारी जो थर्ड या फोर्थ जो फोर्थ स्लाइड है उसमें जी इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ कर देता हूँ, डीब्रीफ कर देता हूँ। ये सब्जेक्ट बेसिकली इट्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फिक्ह। यानी हम जो फिक्ह ओके की किताबें देखते हैं और इस तरीके से फुक़हा के बारे में सुनते हैं, फिक़ही मज़ाहिब के बारे में सुनते हैं, हनफिया हैं, मालिकिया हैं, शाफ़िइया हैं, हम्बलिया हैं, औज़ाइया हैं, इस तरह के ज़ैदिया हैं, ये सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट हमें मिलते हैं दीन के अंदर, ये फिक़ही मज़ाहिब हैं। तो ये जो फिक़ही मज़ाहिब थे, ये डेवलप किस तरह हुए, इनके फाउंडर्स कौन कौन से हैं, वो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, वो कैसे हालात थे जिनके तनाजुर के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, और किस तरीके से फिर इनके अंदर डेवलपमेंट भी हुई और फिर किस तरीके से इनमें स्टैग्नेशन भी आई। तो ये सारे करने का मकसद, क्योंकि जब आपने फिक्र, हमारे यहाँ जो फिक्र पढ़ाई जाती है वो कंपैरेटिव फिक्र है, क्योंकि जाहिर है हम अपने आप को एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट नहीं करते। तो जब हम आपको फिक्र पढ़ाएंगे तो हम आपको कंपैरेटिव फिक्र पढ़ाएंगे। क्या मतलब है कंपैरेटिव फिक्र? कि आपके सामने हनफिया, मालिकिया, हनाबिला और शाफिया, इन सब की फिक्र सामने आएगी और उनका एक कंपैरिजन होगा कि इस मसले के बारे में, मिसाल के तौर पे नमाज के इस मसले के बारे में हनफिया ये कहते हैं, मालिकिया ये कहते हैं, शाफिया ये कहते हैं, हनाबिला ये कहते हैं, और इनके एविडेंसेस ये हैं। तो इस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक ब्रॉडर स्कोप के अंदर पूरे जो फिक्र का जो ओपस है, या हमारा जो लैंडस्केप है, फिकी लैंडस्केप, उसको आप इंशाल्लाह समझ पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली हम तारीख पढ़ेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फिक्र किस तरह होती थी, किस तरीके से रूलिंग्स डिराइव किए जाते थे, और इस तरीके से सहाबा का क्या अंदाज था कुरान और सुन्नत को समझने का। उसके बाद जो ताबईन का दौर आया, फिर अतबाउत ताबईन का दौर आया, फिर बनु उमैया का दौर आया, बनु अब्बास का दौर आया। इस तरीके से हम करते करते आज तक, अब फिक्र जिस शक्ल के अंदर मौजूद है वो किस शक्ल में मौजूद है, कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनके फाउंडर्स क्या हैं, उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनकी क्या बेसिस और क्या फाउंडेशंस हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम हमारे ज़हन में आती है कि इतने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो स्कूल्स ऑफ थॉट क्यों हैं, कहाँ से आए, और उनके वजूद में आने की वजह क्या थी, वो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आपने किसी फिकी इशू को एड्रेस करना है तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना कि अच्छा, अगर फुकाहाए हनफिया ये बात कर रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उनके पीछे क्या उनकी लाइन ऑफ रीजनिंग है, उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। इसी तरीके से मालिकिया क्यों कर रहे हैं, शाफिया क्यों कर रहे हैं, हनाबिला क्यों कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है कि इसका मकसद क्या है। जी 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 ओके जी, परफेक्ट। थैंक आगे चलें जी, और कोई? طيب इंशाल्लाह नब्दा। ओके जी सर, दिस पीपीटी विल बी शेयर्ड, आई मीन फॉर द रिवीजन। यस, बिल्कुल आपके साथ मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, और आप में से एक कोई बंदा ये भी कर ले, वैसे अगर कोई भाई या बहन ये कर ले कि वो इस प्रेजेंटेशन को उर्दू में ट्रांसलेट कर ले, क्योंकि मुझे पता है, और आपके पास एआई के टूल्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह इस तरह करके। तो अगर आप में से कोई बंदा, ये बहन ये भाई कर सकता है, क्योंकि मुझे आई रिमेंबर कि मैं एक और क्लास पढ़ा रहा हूँ वीकेंड के ऊपर, हमारा एक शॉर्ट प्रोग्राम भी है 2 इयर्स का, तो उसके अंदर मैं कुरान मजीद और अकीदा पढ़ा रहा हूँ। तो उसके अंदर चूंकि मेरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में थी, उधर भी यही प्रॉब्लम थी, तो वहां पे फिर क्या हुआ, काफी स्टूडेंट्स, काफी तो नहीं, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक दो और स्टूडेंट्स थे जो जरा एआई के टूल्स के साथ काफी ज्यादा उनकी मानूसियत थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी प्रेजेंटेशन हमें दें, हम इसको, तो उन्होंने बाकायदा उसको तर्जमा करके, बाकायदा एआई के थ्रू, और कुछ ने तो, एक बहन ने तो बाकायदा उसको खुद उर्दू में तर्जमा करके पूरी प्रेजेंटेशन क्लास के साथ शेयर कर दी। तो अगर आप में से कोई ये कर सकता है तो इंशाल्लाह दैट वुड बी बड़ा फायदा हो जाएगा दूसरों का भी। इफ इट्स इजी फॉर यू, ऑब्वियसली आई डोंट मीन टू oblige you in any way whatsoever. ऑलराइट जी, आगे चलें जी। तो यहां तक आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। जी इंशाल्लाह। मरियम, मैं इंशाल्लाह आपके इस बारे में, आपको इस सवाल को इंशाल्लाह हल कर लेंगे, मसला नहीं, आप टेंशन न लें। 40 मिनट्स की हमारी क्लास होती है एक्चुअली में, तो 40 मिनट्स ही, इसीलिए हम इसको, जूम क्लास खत्म हो जाती है तो वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन 40 मिनट्स एनीवेज।
تو یہاں تک اب تک ہم نے فقہ کو اس کا لٹرل میننگ واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین اور اس کا پھر ٹیکنیکل میننگ کہ قرآن و سنت سے ہم نے کیا کرنا ہے، رولنگز کو ڈیرائیو کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. obviously if we have to یعنی as Muslims we are bound اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے، یعنی ہماری کال آف ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے ہر مسئلے کے اندر قرآن و سنت کو ریفر کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے کو کس طریقے سے ایڈریس کرتا ہے اور ہم نے اس کے مطابق پھر اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے. تو قرآن و سنت سے کسی مسئلے کا استنباط یا استخراج، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیڈیوس کرنا یا انفر کرنا یا اس کو نکالنا قرآن و سنت کی گہرائی کے اندر سے، اس کی ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہوئے ایک ایکسپرٹ اوپینین وہ فارم کرنا، بیسیکلی یہ فقہ کہلاتا ہے. تو یہ فقہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک جورسٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آسان الفاظ میں کہہ دیں فقہ ایک فقیہ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے قرآن و سنت کے بارے میں. ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے اور ایک لیگل اوپینین ہوتا ہے، ایک ورتھ وائل اور ایک کنسیڈریبل اوپینین ہوتا ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ فتویٰ بھی کہہ سکتے ہیں. فتویٰ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے فتویٰ لیتے ہیں، وہ بیسیکلی فقہ ہوتی ہے اس کی. وہ فقہ کیا، وہ بیسیکلی فتویٰ، یعنی کلیکشن آف فتواز از کالڈ فقہ، آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دا کلیکشن آف فتواز از کالڈ فقہ. ٹھیک ہے نا. تو فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایک جورسٹ کیا کرتا ہے، قرآن و سنت پہ غور و فکر کر کے آپ کے مسئلے کا حل بتاتا ہے، اور ایک لیگل اوپینین ہوتی ہے جس کو آپ فالو کرتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں فقہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. شریعہ، اب ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں شریعہ کا. شریعت سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں یعنی شریعہ کا لٹرل مطلب ہوتا ہے ایک پلیس ویئر سم ون، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے پانی نہیں ملتا ہے، یعنی اے پلیس آف واٹر. جیسے انہوں نے لکھا اے واٹر ہول ویئر اینیملز گیدر ڈیلی ٹو ڈرنک اور دا اسٹریٹ پاتھ ایز ان دا قرآنک ورس. تو شریعہ کہتے ہیں لٹرل سینس میں ایک ایسی جگہ کو جہاں پہ جانور اور اس طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے ہاں چونکہ وہاں پہ پانی کی قلت تھی، تو ابھی بھی اگر آپ چلیں تو صحراؤں کے اندر انہوں نے کچھ ایسے جگہ بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ یعنی چبوترے سے ہوتے ہیں، کچھ پکچر سے ہوتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ میں آس پاس کے جو لوگ گزرنے والے ہیں، یہ جانور گزرنے والے ہیں خاص طور پہ اونٹ شونٹ اس طرح کے، تو وہ وہاں سے پانی پی لیتے ہیں. تو شریعت بیسیکلی اس کو کہتے ہیں لٹرل سینس کے اندر. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا شریعہ کا، وہ کیا ہے؟ کہ سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and then we put you on a straight path in you affair so follow it and do not follow the desires of those who have no knowledge. سوری، میں آپ کو نا یہ آیت نکال کے دیتا ہوں یہاں پہ، یہ انہوں نے ترجمہ اس کا پتہ نہیں کیسا کیا ہوا. Just give me a moment please. جی، یہ آیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. میں آپ کے سامنے بلکہ یہ آیت اسکرین شیئر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ ڈسپلے ہو جائے. جی، آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ آیت نمبر 18 ہے سورۃ الجاثیہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک صاف رستے کے اوپر. تو شریعت یہاں پہ مراد ایک اسٹریٹ پاث ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قائم کر دیا آپ کو ایک سیدھے رستے کی طرف اپنے حکم سے. فاتبعها، تو آپ اس کی اتباع کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شریعت سے مراد اسٹریٹ پاتھ یا سیدھا رستہ مراد لیا نا. جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ استعمال کیا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر. تو وہاں پہ سیدھا رستے سے مراد کیا ہے؟ وہ دین کا رستہ نا، دین مراد، قرآن و سنت مراد ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں مفسرین کا،
تو مفسرین کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے مختلف معانی بیان کی. بعض مفسرین نے اس سے مراد کیا لیا؟ انہوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا وہ وحی ہے، ریولیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دی اور ہمارے لیے اس میں اندر گائیڈنس اور رہنمائی ہے. تو شریعت آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے مجموعے کا نام ہے. یعنی قرآن اور سنت، اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو بھی ہمارے لیے نازل کیا وہ احکامات ہیں، وہ عقائد ہیں، وہ مورلز ہیں، وہ ایتھکس ہیں، وہ سب کا سب جو گاڈ کی طرف سے یا ڈیوائن ہے، جسے کہتے ہیں نا جو ڈیوائن ہے، جو اللہ کی طرف سے ریویلڈ نالج ہے، اس کو ہم شریعہ کہتے ہیں آسان الفاظ. اچھا، اب یہ دو چیزیں ہیں یعنی آسان الفاظ میں، جیسے میں نے بتا دیا، شریعت کہتے ہیں قرآن و سنت کے، یعنی جو قرآن و سنت ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے، جو بھی نالج دے رہا ہے، اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اور فقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب مجھے ذرا بتائیے، آپ میں سے کوئی بندہ بتائے کہ فقہ میں اور قرآن و سنت میں کیا فرق ہے، سوری فقہ اور شریعت میں کیا فرق ہے. عام طور پہ ہم شریعت اور فقہ کو سینونیمسلی یوز کرتے ہیں. عام طور پہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فقہ اسلامک لا ہے اور شریعہ بھی اسلامک لا ہے. فقہ کو بھی اسلامک لا کہتے ہیں اور شریعہ کو بھی اسلامک لا کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ابھی ہم نے جو ابھی تھوڑا پڑھا، جو اس کو سمجھا، تو اس کی بیسس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں اس میں سے. وٹ ڈو یو تھنک اس میں کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی محمود بھائی بتائیے، بسم اللہ. Sharia, in a nutshell, we can say the Sharia is, I mean, it is, there is no human intervention into it. It is a complete wahi. Whereas, I mean, the fiqh is something which is deduced out of the Sharia. So it is, it's had got an involvement of human reasonings and all into it. Exactly. And that could be here. Yes, that could be right and that could be wrong as well. Yes, great, جزاک اللہ خیر، بہترین. Exactly, that was it. تو دیکھیں فقہ اور شریعت میں بنیادی فرق کیا ہوا. فقہ اور شریعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہ کے اندر ہیومن انٹرونشن موجود ہے، ہیومن انڈرسٹینڈنگ انوالوڈ ہے، اور شریعت کمپلیٹلی ڈیوائن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وٹ ایور اٹ ہیز ٹو آفر از کالڈ شریعہ. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ عقیدہ ہے، چاہے وہ مورلز ہیں، چاہے اس میں اسلامک لا ہے، فقہ ہے، یعنی فقہ کہہ رہا ہوں، اسلامک مطلب اللہ کے احکامات ہیں جو قوانین اللہ نے دی، سب کا سب وہ شریعت ہے. لیکن فقہ جو ہے وہ اس شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے. فقہ کیا ہے؟ اس شریعت کی انڈرسٹینڈنگ. تو فقہ از ایکچولی دی انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ، اور فقہ ایک ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے. اور چونکہ ہیومن انٹرونشن موجود ہے، انسان کا اس میں عمل دخل موجود ہے، اسی لیے فقہ کے اندر گنجائش ہے غلطی کی، شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے غلطی کی. فقہ کے اندر گنجائش ہے غلطی کی، لیکن شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے غلطی کی. اسی لیے یاد رکھیے گا، اسلامک لا جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، ناؤ اٹس ماڈرن ٹائمز، ناؤ وی آر ریلیٹنگ اٹ ود دی ماڈرن ٹائمز، جب ہم اسلامک لا کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے، تو ہم کہتے ہیں ہم شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے، ہم کسی فقہ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یعنی شریعت کو، ہمارے ہاں دو سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے، جنرلی براڈر کیٹیگری کے اندر بات کرو، دو اوپینینز پائی جاتی ہیں کہ اگر جب ہم کہتے ہیں نا شریعت ہم نافذ کریں یا اسلام نافذ کریں، بلکہ لفظ اسلام نافذ کرتے ہیں، تو جب ہم اسلام کو نافذ کریں گے تو کیا نافذ کریں گے؟ کیا ہم فقہ کو نافذ کریں گے یا شریعت کو نافذ کریں گے؟ تو اس میں دو رائے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں ان کے ہاں صرف شریعت کو نافذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت ڈیوائن ہے، اس میں کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں ہے، اور وہ پیور آپ سمجھ لیں قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. فقہ کو ہم نافذ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ فقہ جو ہے وہ ایک انسانی انڈرسٹینڈنگ ہے اس شریعت کی، اور اس میں فلا ہو سکتا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ کسی فقہ کو لیجسلیٹ نہیں کر سکتے، صرف شریعت کو لیجسلیٹ کر سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے ہاں دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی دوسرا جو علماء کی رائے ہے اس کے پیرالل میں، وہ رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ فقہ کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہمیشہ سے کچھ یعنی جیسے مثال کے طور پہ حنفیہ علماء احناف جو ہیں، احناف کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ فقہ کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کسی علاقے کے اوپر نافذ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ آپ کو سلطنت عثمانیہ جو تھی، ہماری خلافت عثمانیہ، اس کے اندر آپ کو فقہ جو ہے، حنفی فقہ جو ہے، وہ پریویل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ قانونی حیثیت اس کو حاصل ہوگی تھی فقہ کو، حنفی فقہ کو. تو اسی لیے لیکن اگر آپ کلاسیکل ٹائمز میں چلے جائیں، امام مالک کے دور میں، اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اس دور میں، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
جو اس وقت خلیفہ وقت تھا، اس نے ان سے کہا، غالباً ہارون الرشید تھا، مامون الرشید تھا، اس نے کہا تھا امام مالک سے آپ ایسا کریں کہ بنو عباس کا دور تھا، عباسڈس کا ٹائم، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں اپنی فقہ دیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری فقہ کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میں آج اوپینین رکھتا ہوں، کل کو میں چینج کر دوں گا. پھر تو فقہ تو ایور چینجنگ ہے نا، حالات کے مطابق آپ کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہوگی تو اب آپ فقہ کو چینج کر، قانون کو چینج کر دیں گے، کیا مطلب؟ تو اسی لیے ہمارے ہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ صرف شریعت کو امپلیمنٹ، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن اور سنت کو امپلیمنٹ کریں گے، فقہ چینج ہوتی رہے گی. مثال کے طور پہ ایک حنفی فقہ کا جو عالم ہوگا، جب وہ ایک رولنگ ڈیڈیوس کرے گا تو ٹھیک ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کر لے، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہوگی ٹائم اینڈ اسپیس. وہ ایک اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک اسپیس کے لیے ہو سکتی ہے، وہ فری آف ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہو سکتی. لیکن جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر ایک ہی چیز ہے جو فری آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، وہ شریعت. تو بھائی یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل چیز تھی، اگر اس کے بہت سے ٹینجنٹس ہیں اس ڈسکشن کے تو میں وہاں پہ نہیں جا رہا، لیکن جنرلی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک ڈسکشن پائی جاتی ہے اس حوالے سے. اس حوالے سے ایک چیپٹر ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بلکہ ریکمینڈ کروں گا وہ چیپٹر، اگر آپ میں سے کچھ لوگ انڈرسٹینڈ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ پریویلنٹ ایشو ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں دین کے نفاذ کی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا نافذ کریں گے، جی قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے گا یا فقہ کو نافذ کیا جائے گا. یہ ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کہیں گے جی میں حنفی فقہ کو نافذ کروں گا تو وائی ناٹ شافعی فقہ، وائی ناٹ حنبلی فقہ، وائی ناٹ ادر فقہ، زیدی فقہ فار ایگزامپل. تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو علماء سولوشن بتاتے ہیں جو دوسری اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ شریعت کو نافذ کر دیں، فقہ کو رہنے دیں، وہ نافذ نہ کریں کیونکہ وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. بالکل اس کی حیثیت ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں ایسے جیسے پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کیا کرتا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتا ہے نا، اور قانون سازی جو کرتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرے، میں یعنی ایک قسم کی شریعت وہ ہے، ایک قسم کی، اللہ معاف، ویسے ورڈ تو نہیں یوز کرنا چاہیے لیکن جسٹ ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو نا، اس پوائنٹ ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. تو قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتا ہے، تو شریعت قانون اللہ نے بنا دی ہے. اب اس قانون کی ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کون کرتی ہے؟ وہ جوڈیشری کرتی ہے. وہ آپ کی عدالتیں، آپ کا جوڈیشری نظام، جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، وہ اس کے قانون کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قانون اور اس کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے شریعت علیحدہ ہے اور فقہ علیحدہ ہے. تو ہمیشہ قانون نافذ ہوتا ہے، وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر جوڈیشری کیا کرتا ہے، اس کی حالات کے مطابق انٹرپریٹیشن چینج بھی ہوتی رہتی ہے. کچھ جگہوں پہ ایبروگیشن بھی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ اس کو ری انسٹیٹ بھی کیا جاتا ہے پرانی انڈرسٹینڈنگس کو. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل آپ اسی انڈرسٹینڈنگ، اسی فینومینن کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ اس پوائنٹ کو انشاءاللہ ریزالو کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکشن کی ہے اس کو بے شک اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کو سمجھ آنا چاہیے سب سے پہلے کہ فقہ کا مطلب کیا ہے، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. اور قرآن و سنت کی سمجھ، شریعت کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں، اور شریعت کہتے ہیں قرآن و سنت کے مجموعے کو. یہ وحی ہے، ریویلیشن، جو بھی اللہ نے نازل کر دیا ہماری گائیڈنس کے لیے، چاہے وہ عقیدہ، اس کو ہم شریعت کہہ دیتے ہیں. اور اس کو قرآن مجید کی اس ٹرم کے اندر سیدھا رستہ بھی بتایا، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو وہ سیدھا رستہ وہ شریعت ہے، وہ قرآن سنت ہے، وہی جو حق ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اور وہی ہدایت. تو یہاں تک اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو مجھے بتائیں، ہم آگے چلیں. تھمز اپ دے دیں جلدی سے مجھے. اچھا، میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ آپ لوگ نا جب بھی جوائن کریں کلاس کو تو میک شور کیا کریں کہ اپنا جو نام ہے نا، بصیر میں ایک منٹ آپ کو دیتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا مجھے. آپ لوگ اپنا نام ذرا صحیح رکھا کریں. ابھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو لینوو ہیں، یعنی ایک لیپ ٹاپ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے ہمارے پاس. یہ اے آئی کوئی لیپ ٹاپ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹ ہے لینوو کمپنی کا، جو اس ٹائم ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور وہ ایک بیسیکلی ہم سے نالج گین کر رہا ہے تاکہ وہ کل کو ایک اس کو یوز کر سکے. کے لیے جی لینوو، آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گے، کریں گی؟ تو کائنڈلی اپنا نام چینج کر لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں، بھائی اور بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں کچھ، جو کہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے جوائن، انہوں نے یعنی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کر رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بہن ہے، اس نے اپنے بھائی کا اکاؤنٹ یوز کر رہی ہے، والدہ ہے تو اپنے بیٹے کا اکاؤنٹ یوز کر رہی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اٹینڈنس لگانی، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اٹینڈنس کے 10 مارکس ہیں، تو جب میں اٹینڈنس لگاتا ہوں روزانہ، جب میں اٹینڈنس لگاؤں گا آپ کی، تو میرے سامنے وہ نام ہی نہیں آئے گا، تو پھر میں وہ ایبسنٹ مارک کر دوں گا نا اس کو. تو لینوو آپ کائنڈلی اپنا اصل نام ذرا پلیز چینج کر دیجیے. جی بصیر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پلیز. بصیر سید یا سید بصیر؟ جی میں ویسے وہ آپ نے کہا تھا کہ تھمس اپ دے دیں تو میں وہ تھمس اپ دے رہا تھا، تو شاید اوہ، وہ میرا ہینڈ ریز ہو گیا. چلے پرفیکٹ جی بات. شکریہ.
الحمدللہ چلو زبردست ہو گیا. چلیں جی سمری کی طرف آتے ہیں. اور کسی کا ذرا جلدی سے اگر اور بھی تھمز اپ دے دیں جلدی سے. الحمدللہ کلیئر ہے سب. صادفہ نے بھی کہا اور بھی جلدی سے جلد جلد پلیز بی کوئک. آئی ایم ویٹنگ. اس سے مجھے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں, سو نہیں رہے. جی پلیز. 2 ہو گئے مجھے. آئی نیڈ 3 more thumbs up please on the chat box. اوکے آمنہ نے کہہ دیا 3 ہو گئے. 2 more please. مانور بھی ہو گئی اور لاسٹ جزاک اللہ جی اسما بھی ہو گئی. Alright, یہ سمری کرتے ہیں, ہم سمرائز کرتے ہیں اس کو. From the previous 2 definitions following 3 differences may be deduced. اب 3 differences آپ آؤٹ لائن کر سکتے ہیں. Sharia is the body of revealed laws found both in the Quran and Sunnah, while fiqh is a body of laws deduced from Sharia to cover specific situations not directly treated as Sharia in Sharia law. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت سمجھ آ گئی اسپیسیفکس میں. ہاں جی سمجھ آ گئی اس کو, یا اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے؟